بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعل الذين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. सो आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा का जो समरी है उसको इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, जो हमने नियत किया है अल्लाह, उस पर हमें सही सही और साफ साफ बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सबसे पहले सूरतुल बकरा जो शुरू होता है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के बारे सबसे पहले इंसानियत को कहते हैं। कुरान के बारे डिस्क्राइब करते हैं क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये अलिफ लाम मीम, यह किताब वह है जिसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह के तरफ से है या नहीं। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह के तरफ से है। ज़ालिकल हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए ये हिदायत है। राइट। तो सबसे पहले अल्लाह, ये सबसे पहला पॉइंट जो आज के लिए, कि ये कुरान जो हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान में देखेंगे, ये कुरान उसी इंसान के लिए ये हिदायत याफ्ता है, उन्हीं के लिए ये काम आएगा, उन्हीं को ये गाइड करेगा जो इंसान मुत्तकीन है, यानी परहेजगार है। और आप मुझे सवाल करेंगे कि क्या परहेजगार कौन है? जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, जो लोग कुरान का हिफ्ज़ किए हुए हैं, जो लोग सिर्फ कुरान की तफसीर एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, जो लोग रात भर नमाज पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, दाढ़ी छोड़ते हैं, और पूरा पर्दा करते हैं। राइट। जो लड़कियां हिजाब करती है, क्या वो है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। मुत्तकीन अल्लाह के नजदीक वो है जो 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 अल्लाह के अहकाम को एक्सेप्ट करे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान कोई गुनाह कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि वो झूठ बोल रहा है या वो गिबत कर रहा है। राइट। और जब उसने कुरान में पढ़ा या कहीं सुना कि अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान गीबत करता है वो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, इतना बड़ा गुनाह है ये। राइट। उसके बाद वो इंसान रुक जाता है, तभी वो इंसान उस गुनाह से रुक जाता है, उसको बोलेंगे मुत्तकीन। बट वो इंसान जो नमाज पढ़ता है, सब कुछ करता है, पूरा सो कॉल्ड मुस्लिम, देख के लगता है इससे बड़ा परहेजगार कोई नहीं है, लेकिन वो गीबत करता है, और जब उसे कोई समझाने जा रहा है तो वो एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा गीबत नहीं कर रहे, हम ऐसे ही कर रहे हैं। राइट। इसको बोलते हैं घमंड, इसको बोलते हैं अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदुली करना, अल्लाह के खिलाफ खड़े होना। अल्लाह कहते हैं कलिमतुल्लाहि अल उलिया, मतलब अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह का जो बात है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, उससे ज्यादा बड़ा कलाम बिल्कुल नहीं है इस जहान में, इस दुनिया में। राइट। ये है मतलब हम मुत्तकीन परहेजगार अल्लाह के नजदीक तभी हैं जब हमें अल्लाह के आयात पढ़ के सुनाया जा रहा है और हम उसको दिल से एक्सेप्ट करें। और अल्लाह कुरान में ये भी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का कलाम उस पर आ जाता है तब वो उफ भी नहीं करता है, और वो एक्सप्लेनेशन, वो कोई बहाना नहीं देता है, वो उसको मान लेता है आसानी से। सो ये हो गया, यानी कुरान उसी के लिए हिदायत याफ्ता है जो लोग दिल से, जो लोग एक्सेप्ट करने वाले, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले। एक नॉन मुस्लिम भी अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और अल्लाह के अहकाम को पूरा करने की कोशिश करता है तो वो भी मुत्तकीन कहलाएगा। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, बट अभी ये वक्त नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ बाकी। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस सूरा का जो ऑडियंस है, सबसे पहला कौन है? बिलीवर्स, यानी मुसलमानों से अल्लाह बात करेंगे, यानी मुसलमान नहीं, मोमिन। कौन मोमिन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर ट्रांसलेशन में गलती हो तो प्लीज़ पार्डन मी। ये अल्लाह कहते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, यानी जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, और जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और अल्लाह ने जो उनको माल दिया है उन पर खर्च करते हैं, अल्लाह कहते हैं यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फिर अल्लाह डिसबिलीवर के बारे बात करते हैं कि डिसबिलीवर को फिर अल्लाह
ڈسبلیور کے بارے یعنی کافرین کے بارے جو مدنی میں سب سے پہلی بات یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا ہے. تو مدینہ کے جو یہودی ہے اور کرسچن ہے وہاں پر تو بات ہو رہی ہے اور اس میں ڈسبلیور کی یعنی مکے میں جو لوگ ہیں اور مدینہ میں جو اللہ کو نہیں مان رہے ان سے بات ہو رہی ہے. اور منافق کے بھی بارے میں بات ہو رہی ہے. منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کون ہے منافق؟ جو بس اوپر ایمان لائے ہیں بس اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں. اس کو بولتے ہیں منافق. یعنی صرف اوپر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں بٹ وہ مسلمان نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں ہپوکریٹس. رائٹ؟ تو اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی غشاوۃ. یعنی اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا, سیل کر دیا, ان کے ہارٹ کو سیل کر دیا. وہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے. رائٹ؟ پھر منافق کے بارے اور بھی قرآن میں جو اس ایگزامپل دیا گیا ہے, ون آف دا کمپلیکس, ون آف دا ٹفسٹ ایگزامپل منافق کے بارے دیا گیا ہے. کون؟ جو صرف اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بٹ وہ ہے نہیں. رائٹ؟ سو اور منافق کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ منافق ایسے ہیں کہ بنور اللہ بذنوبہم وابصارہم, ایسے کچھ ہے یہ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بہت ڈارک اندھیری میں تھوڑا کچھ آگ ملا اور اس آگ سے کچھ دیر کے لیے روشنی ہوا اور پھر وہ آگ جو ہے چلا گیا. اور پھر وہ لوگ ایسے بھٹک گئے کہ اب وہ ان کو ہدایت, ان کو روشنی ملے گی نہیں. اس کا ایگزامپل یہ ہوا کہ منافق ایسے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اس کو یہ ایمان ملا, اس کے بعد یعنی نور ملا یعنی لائٹ ملا, اس کے بعد وہ پھر سے اس سے پھر گیا تو پھر وہ اتنے ڈارک میں چلے گئے کہ اب اس سے جو دور نہیں آ پائیں گے. اور ڈسبلیور کے بارے یہاں دیکھیے, جو بھی نان مسلم اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ برا بالکل نہیں مانیں, آپ کے بارے میں بالکل نہیں بات ہو رہی ہے. یہاں پر مدینہ میں جو ڈسبلیور تھے اس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو منافق تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کون اور ڈسبلیور کے بارے کیا یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ڈسبلیور لوگ یعنی کافر لوگ جو مدینہ میں ہیں, جو کیا ہے کہ ان لوگ کو اللہ بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جان بوجھ کر, کافر کا مطلب آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. کافر آیا ورڈ کفرہ سے, اور کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یعنی وہ انسان جس کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از the true messenger of God, true messenger of Allah, and یہ جو قرآن ہے یہ سچا کلام ہے. اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے, اس کا دل فلی کنونسڈ ہو, اس کے بعد وہ نہیں مانتا ہو, اس کے بعد بھی وہ گھمنڈ کرتا ہو, تب اس کو بولیں گے کافر. رائٹ؟ لیکن ابھی جو بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں, جو کرسچنس ہیں, ابھی ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے, قرآن کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ان کے لیے بالکل بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں اگر وہ بھی اس کو جان لے, اس کو پڑھ لے, اس کے باوجود بھی وہ اگر ساری آیات کو دیکھ کر اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں بلیو کرتے ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم بول رہے ہیں 10% ہی ان کا ہوگا, یعنی 80% جو بات ہوں گی وہ جو کس لوگ کے بارے ہوں گی, ڈسبلیور کے بارے, کافر کے بارے, جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تھے. ٹھیک ہے؟ تو آپ برا بالکل نہ مانیں کہ آپ کے بارے بات ہو رہی ہے بات. ٹھیک ہے؟ سو اب آتے ہیں ہم لوگ آگے. پھر اللہ اس سورہ میں پروف دیتے ہیں کہ اللہ کا پروف کیا کیا. اللہ کہتے ہیں کہ تم اس زمین و آسمان میں دیکھو کیف تکفرون باللہ وکنتم فحیاکم ثم الیہ ترجعون. ایسے کہ تم اس اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو کہ جنہوں نے تمہیں بنایا ہے, جنہوں نے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کیا, تمہیں بنایا ہے, تم اس سے کیسے کفر کرتے ہو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم, پھر اس سورہ میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان فی خلق واختلاف اللیل والنہار, اللہ کہتے ہیں کہ تم اس دن اور رات کے چینجز کو دیکھو کہ اس میں اللہ کس طریقے سے دن اور رات کو بدلتا ہے. پھر اللہ اس میں رین کے بارے فرماتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے بارش برساتا ہے اور سوکھے زمین کو زندہ کر دیتا ہے, اسی طرح اللہ اس قرآن کو بھی اتار رہا ہے جس سے کہ تمہارا جو ڈیڈ جو ہارٹ تھا وہ اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں زندہ کر دیتا ہے. پھر اللہ اس سورہ میں بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ تم اس پورے زمین و آسمان پر جو بیوٹیفل اللہ نے کیا زمین و آسمان بنایا, اس پر غور و فکر کرو. کیا یہ چیز کو کوئی انسان بنا سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس سورہ میں اور جگہ دفعہ کہ
کہ تم کو بنانے سے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا اس زمین و آسمان کو بنانا، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنا کمپلیکس زمین و آسمان صرف تم لوگوں کے لیے ہی بنایا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ تمہیں سارے میسنجر پر آمن الرسول، سارے میسنجرز پر تم کو بلیو کرنا پڑے گا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ سارے میسنجر پر ہمیں بلیو ہے اور ہم اس پر بلیو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ 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 تمہیں کیا یاد نہیں اللہ نے تمہیں کس طریقے سے بنایا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں سب کو کھڑا کرے گا، ایسا یہاں پر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ بیچ میں نماز، صلاح یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بارے فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فاسٹنگ کے بارے فرماتے ہیں کہ فاسٹنگ کے بارے کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اذا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اس میں فاسٹنگ کے بارے ساری بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اس میں حج کے بارے فرماتے ہیں کہ تمہیں حج کس طریقے سے کرنا ہے، حج کا ریچولس سارے کچھ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے لیے الکوہول کے بارے، گیملنگ کے بارے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکوہول جو ہے یعنی وائن ہے وہ بالکل حرام ہے، اور اس میں کہتے ہیں اللہ کہ ہاں تمہیں دکھتا ہے کہ جو الکوہول ہے اس میں تھوڑا کچھ تمہیں فائدہ ملے، بٹ الکوہول جو ہے بہت فلتھ ہے، جو شراب تم پیتے ہو بہت فلتھ ہے، اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تم الکوہول کو بالکل نہیں پینا۔ اس پر اللہ گیملنگ، جوا کو بولتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ شیطان والا کام ہے، اور اس میں ویسٹ آف منی ہوتا ہے، تو تمہیں یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ ڈیورس کے بارے فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں ڈیورس دینا ہے۔ ون آف دا، ہم یہ کہیں گے کہ ڈیورس کو ہم مسلمان اتنا 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 مس یوز، اتنا گندا بنا دیے ہیں کہ واللہ جب آپ اس سورہ میں ڈیورس کے بارے پڑھیں گے تو یو ول بی مائنڈ باگلنگ، آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ ایسا کیسے ڈیورس، ون آف دا فل چیز کو اللہ اتنا بہترین سے اللہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ڈیورس کرنا ہے۔ اس کا ایک گلمس ہم کو یاد آ رہا ہے یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے تم وائفس کو، جب تم ڈیورس دے رہے ہو، تب تمہیں انہیں ستانا نہیں ہے، ان کو بالکل پریشان نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو، اگر تمہارا بائی چانس نہیں بن رہا ہے، تب انہیں تم خوشی خوشی رہا کر دو، اور تم نے جو بھی انہیں دیا ہے اس سے کچھ بھی مت لو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم چاہے پہاڑ کے برابر بھی تم انہیں مال اگر تم نے اپنے وائفس کو دیا ہے پھر بھی تم اس سے مت لو۔ ہاں اگر وہ تمہاری وائف جو وہ اگر تمہیں کچھ چھوڑ دے، یعنی وہ اگر تمہیں گفٹ کر دے، تب کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں پورا جو ڈیورس ہے ان کا رول بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے ڈیورس ہوگا۔ پہلا ڈیورس مطلب کہ 3 مہینہ 3 مینسوریشن سائیکل مد کو رکنا پڑے گا، یعنی فرسٹ حیض میں پہلا طلاق دے گا، پھر دوسرے حیض میں دوسرا طلاق، تیسرا حیض میں تیسرا طلاق، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور یہ 3 حیض میں 3 طلاق جو دیا ہے، اس تینوں میں اگر ہسبینڈ کو ایسا لگتا ہو کہ نہیں یہ میرے لیے صحیح ہے، ہم لوگ کا جو بھی ہے، مطلب اگر پرابلم فکس ہو جائے تو یہ تینوں میں یہ اپنی وائفس کو پھر سے لا سکتا ہے نکاح میں، رائٹ؟ بٹ جب تیسرا طلاق دے دے، مطلب تیسرا کے بعد والا طلاق دے دے، رائٹ، تب اس کو اب وہ بالکل اس کی وائف نہیں رہی، اب وہ ڈیورس ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے وائفس کو اس لیے مت بار بار طلاق دو کہ تم انہیں پریشان کرو، تم اسے بالکل پریشان مت کرو، اور انہیں اچھے انداز سے رکھو، ان سے اچھے سے پیش آؤ۔ ہم آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت پورا اس میں بیان کیا، بہت اچھے سے بیان کریں گے، آپ اس کا ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ہم کو جو اس طلاق والے آیات میں ہم کو یاد آیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتا ہے نا کہ تم اپنے وائفس کے ساتھ اتنے دن رہ چکے ہو، تم نے تو ایک ساتھ جو چیز کیا وہ کوئی نہیں کیا، تو پھر تم انہیں کس طریقے سے پریشان کرو گے، رائٹ؟ مطلب اللہ وائفس کے بارے کہتے ہیں کہ تم ان سے بہت اچھے سے پیش آؤ، اگر تمہیں طلاق بھی دینا ہو تو سب سے پہلے مشورہ کرو۔
اگر مشورہ کرنے کے بعد بھی اگر نہیں ہوا تب تم سوچنا. 3 مہینہ اس لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ جو مرد اگر غصے میں طلاق دے دے تو اللہ انہیں کہیں گے کہ تو ان کو موقع دیا گیا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ شاید تمہیں ابھی لگ رہا ہو کہ تمہاری وائف تو تمہاری اچھی نہیں ہے، بٹ اللہ ان پر اچھی چیز جو رکھا ہے شاید تم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو، جو اللہ نے انہیں اس پر خیر رکھا ہے. تو اللہ بار بار کہتا ہے اپنے وائف پر خیر دیکھو، ان پر بہت اچھا سے خیال رکھو. رائٹ رائٹ. اس کے بعد اللہ انٹرسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس صورت میں. انٹرسٹ کیا؟ یعنی سود کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر سود کھاتے ہیں اور سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں تو وہ ریڈی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے فائٹ کرنے کے لیے، وار کرنے کے لیے. اب کون ہی مسلمان، کون ہی انسان اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کریں گے. اس کے بعد اسٹوری آف آدم آتا ہے، جس میں اللہ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو بہت سارے بھی کلمات اور رب بھی میں بہت سارے کلمات یعنی بات چیز سکھائے، بہت سارے لینگویجز سکھائے. اب ایک چیز کو ماننا پڑے گا کہ جتنا بھی لینگویج، جو بھی پڑھائی، چاہے ہندی، اردو، عربی، اردو، فارسی، انگلش، بھاشا، بھوجپوری، جو بھی لینگویجز ہمیں پتا ہے اس دنیا میں، ڈچ، پرتگیز، جو بھی، سارا بائیفرکیشن ہے، سارا کہاں کا پروڈکٹ ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو سکھایا تھا. سبحان اللہ، اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا، بٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹائم. اور اللہ کہتے ہیں کہ ایلوکوینٹ اسپیچ، یعنی انسان کو جو اسپیچ، بات بولنے کا انداز دیا گیا ہے، کیا کسی بھی کریچر کو دیا گیا؟ بالکل نہیں دیا گیا. آپ بالکل دیکھیے اگزامپل کے طور پر جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اف کیا مزہ آتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا. کیا بہترین، مطلب انسان کی طرح کیا کوئی اسپیچ ہے؟ کسی کا نہیں. الرحمن علم القرآن. کیا کوئی اینیملس اس طریقے سے قرآن کو پڑھ پائے گا؟ یہ دس از دا اسپیچ آف اللہ. اصل میں اسپیچ کی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ صرف قرآن کی بات نہیں کر رہے. آپ چاہے بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ، آپ ایرومیٹیکل سائنس، کیمیکل سائنس، کچھ بھی کریں، آل آر دا پارٹ آف دس اسپیچ جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا. رائٹ. اس کے بعد واللہ ہم سوچے تھے کہ 10 منٹ میں ختم کریں گے، لیکن بالکل یہ پاسبل نہیں ہے. I'm sorry for that. اور ہم 10 منٹ کو اگر 10 منٹ میں اس کو ختم کریں گے تو ہم خود ہی، میرا جی نہیں بھرے گا. رائٹ. تو سورہ بقرہ کا 2 پارٹ ہم لوگ کریں گے. ابھی ایک پارٹ ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور پارٹ انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.